Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my viewers, subscribers and जो लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, सबको बहुत सलामती हो सब पर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर वक्त हम सब लोग उसके साथ ही रहते हैं, उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। वो ऐसी चीज़ है कि जो हर वक्त हमें ज़रूरत होती है और हर किसी भी काम के वक्त हम उसका ज़रूर एहतमाम करते हैं। और हमें कहा भी गया है कि उसका एहतमाम करो। हमारी कोई इबादत जो है उसके बगैर कबूल नहीं होती, और वो तो ख़ुद एक इबादत है। मेरा नाम है नाहिद खलील और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। और ये जो वीडियो है आज ये दुआ के बारे में है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, peace and blessing of Allah be upon him, said that dua is worship. Dua is a weapon of मोमिन। तो दुआ जो है एक इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। कोई भी इबादत जो है वो बग़ैर दुआ के कबूल नहीं होती, और दुआ तो एक हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है, और अल्लाह ताला को दुआ मांगना पसंद है। और आज मैं जितनी बातें करूँगी इंशाअल्लाह ताला वो सब मुस्तनद अहादीस और कुरान पाक की आयत के हवाले से हैं। थोड़ा बहुत मैंने अभी चेक किया है, तो वो ज़रूर आप जो भी मुझसे चाहें किसी भी चीज़ का रेफरेंस, आयत का या हदीस का, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब दुआ की अहमियत का तो अंदाज़ा आपको, मुझको, हम सबको है। हम तो दुआ के बगैर चल ही नहीं सकते। हर वक्त दुआ, सुबह उठने के वक्त दुआ, शाम के वक्त दुआ, घर से बाहर निकलते वक्त दुआ, तकलीफ़ के वक्त दुआ, परेशानी में दुआ, खुशी में दुआ। यानी दुआ जो है वो हमें करते रहना चाहिए। तो अब दुआ किन औक़ात में करनी चाहिए, पहले तो हम ये लिस्ट आउट कर लें ना कि दुआ किन औक़ात में करनी चाहिए। सबसे पहले लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र आपको पता है कि वो 5 रातें हैं जो रमज़ान के महीने में आखिर में आती हैं। यानी रमज़ान की 21वीं शब, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, उसमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है कि इन तमाम रातों को जाग कर इबादत करो और अल्लाह से दुआ करो। तो अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। उसके बाद है अज़ान के वक्त। जब मस्जिद में अज़ान हो रही होती है, हम अज़ान सुनते हैं, तो हमें खामोश रहना चाहिए। अज़ान के अल्फाज़ों को किस तरीके से सुनना है वो भी एक तरीक़ा उसके मुतालिक बताया गया है। लिहाजा अज़ान के वक्त दुआ कबूल होती है। अज़ान और अक़ामत, यानी जब अज़ान होती है और जब जमात खड़ी होती है। जुमे के दिन बहुत औक़ात होते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली हमें दुआ करनी चाहिए जुमे के दिन, इसलिए कि जब जमात खड़ी होती है, जब खुतबा दे रहे होते हैं, जब असर से मगरिब का वक्त होता है, तो एक ऐसी साथ होती है कि जब ज़रूर दुआ कबूल होती है। तो जुमे के दिन दुआओं का बहुत एहतमाम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बारिश के वक्त दुआ करनी चाहिए। जब मुर्ग अज़ान देता है या बांग देता है या मुर्ग की आवाज़ हम सुनते हैं सुबह, जब दुआ करनी चाहिए। ये हैं वो दुआ के औक़ात। और सर्टेनली दुआ जो है वो करनी चाहिए रात को, तहज्जुद के वक्त, इन द डेप्थ ऑफ द नाइट। मुख्तलिफ़ औक़ात में ज़रूर दुआ करनी चाहिए। जब भी हमें कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, या कोई हम मुस्तरिब हों, हमें ज़रूर रात को उठ के दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रात को आसमानों में
موجود ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن خاص طور پر رات کو اللہ تعالیٰ کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ہوتی ہیں کہ کون ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے. تو ہمیں رات کو اہتمام کرنا چاہیے. لیلۃ القدر میں، فرائیڈے کو، جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان اوقات میں، اور اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے وقت، بارش کے وقت، اور جب مرغ کی آواز سنیں، اور جب کسی مریض کی عیادت کریں، یا ہم خود خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں، تو اس وقت فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہر بات پہ آمین کہتے ہیں. تو خود انسان جب بیمار ہو تو مسلسل دعائیں کرتا رہے، اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی، اور جو لوگ عیادت کے لیے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے رہیں، تو فرشتے جو ہیں ہر بات پہ آمین کہتے ہیں. تو یہ تو وہ اوقات ہیں. اور سجدے کے وقت جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے. تو یہ وہ اوقات ہیں جو مختلف احادیث، مستند احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، ان سب سے ثابت ہیں کہ ہمیں ان اوقات میں دعا کرنی چاہیے. اوکے، آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہاں آتا ہے کہ دعا ہم کس سے کر رہے ہیں. ہم یہ تو سوچیں کہ ہم دعا کس سے کر رہے ہیں. ہم دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں ہر دعا قبول کروں گا سوائے اس کے کہ جس میں شرک ہو، یعنی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک کیا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جائے، یا جو مشرک ہو، یا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. باقی ہر دعا قبول ہو جائے گی. تو بلیونگ ان اللہ فرام آل، تمام تر دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ کہ میں اس ہستی سے دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں سنتا ہوں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے قریب ہوں. وہ کہتا ہے کن تو ہوتا ہے فیکن، ہو جا تو کام ہو جاتا ہے. وہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، رحیم و کریم ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. تو اس مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگے، جیسے کہ حضرت زکریا بے اولاد تھے. ظاہر ہے جوانی سے آپ نے دعائیں کرنی شروع کی ہوں گی، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، آخر کار بڑھاپے میں دعا کی. جب بڑھاپے کی آخری حدوں پہ تھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی. یقین تھا نا، مایوس نہیں ہوئے تھے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے. تو اس یقین کے ساتھ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. تو جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں جو پروفٹس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، جو انبیاء اکرام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، حضرت ابراہیم کی دعائیں، حضرت یونس کی دعائیں، حضرت نوح کی دعائیں، حضرت لوط کی دعائیں، حضرت موسیٰ کی دعا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں، اور وہ دعائیں قرآن میں موجود ہیں. تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر کے اور ان دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے پاک مبعوث کیے ہوئے انبیاء اکرام نے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے، انبیاء اکرام نے دعائیں مانگی اور وہ قبول ہوئیں. ان دعاؤں کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے نیکیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اب ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. فیسنگ دا قبلہ، ہمیں قبلہ رو ہو کے دعا کرنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہیے. ریزنگ دا ہینڈز، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. اینڈ ایسکنگ فریکوینٹلی، اور بار بار دعا کرنا چاہیے.
جیسے میں نے آپ کو حضرت زکریا کی مثال دی. دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ناٹ اپروپریٹ ٹائم اور ناٹ دا رائٹ ٹائم، وہ اس دعا کے قبول ہونے کا صحیح وقت نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک بچہ سردیوں کی راتوں میں آئس کریم ماں باپ سے طلب کرے، بے شک آئس کریم فریزر میں بھی رکھی ہوئی ہو، بے شک وہ جا کر اس کو باہر سے آئس کریم دلا سکتے ہوں، لیکن وہ نہیں دیتے. انہیں پتہ ہے چیسٹ انفیکشن ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، فلو ہو جائے گا، تھروٹ انفیکشن ہو جائے گا. تو اسی طرح جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو غیب کا علم نہیں کہ ہم کیا اللہ سے طلب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ اس لیے پوری نہیں کرتے کہ وہ دعا ہمارے لیے ہارمفل ہوتی ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. اور اللہ نے ہماری دعا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ اللہ نے اس سے بہتر پلان ہمارے لیے کیا ہوتا ہے. ہم اللہ سے اتنا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اتنا دینا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو اداس نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. یہ دعا مانگنے کے وہ آداب ہیں. بلیونگ ان اللہ، توحید سب سے پہلے. تو جب دعا مانگ رہے ہوں تو ہمیں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. توحید کی بہترین جس میں توحید اللہ کی بیان کی گئی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، کہ وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے. تو سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بہترین دعا حمد و ثنا کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اس کی عبادت کی یاد دہانی کے ساتھ، اس سے ہی مانگنے کی یاد دہانی کے ساتھ. تو اللہ کی حمد و ثنا، پھر بہت کثرت سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں، ہر دعا کے بعد درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، تو دعا قبول ہوگی. پھر دعا پڑھتے وقت اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہے، وہ صاف ہے. ہم جس جگہ دعا کر رہے ہیں وہ پاک ہے، وہ صاف ہے. پیوریفیکیشن، طہارہ، لافلنس، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. کیسے ایک غفلت زدہ دل کی دعا قبول ہوگی؟ ایک مکمل یقین کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں دعائیں سننے والا ہوں، میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں، تم مجھے پکارتے ہو، میں سنتا ہوں. تو یقین کے ساتھ دعا کریں، پیوریفیکیشن کے ساتھ دعا کریں، مکمل طہارت کے ساتھ، پاکیزہ لباس کے ساتھ، اور ایک وہ دل جس میں یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی میری دعا قبول کریں گے. اب بار بار اس دعا کو مانگیں، بار بار اس دعا کو مانگیں. درود پاک پڑھیں، اور وہ جو اوقات دعا کے بتائیں ان اوقات میں دعا کریں. اور جو انبیاء اکرام کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں ان دعاؤں کے ساتھ دعا کریں تو دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. دعائیں کن لوگوں کی قبول ہوتی ہیں؟ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کا والی وارث تو اللہ ہوتا ہے. ڈرنا چاہیے کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے وقت. اور ایک والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، اور والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں. تو والد کو اور والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، اور نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں. رائٹیس پرسنز، صالح افراد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. ایک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک گناہ گار کی دعا جو پلٹ کر رب کی طرف آتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، ایک تو وہ تسلیم کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، پھر اب وہ نادم ہوتا ہے کہ میں نے گناہ مجھ سے ہو گیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا. وہ اس کو کتنا یقین ہے گناہ گار ہونے کے باوجود. اس کا دیکھیں، آپ اس کا یقین دیکھیں کہ جس سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں.
اور اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتے ہیں. مسافر کی دعا، والد کی دعا، مظلوم کی دعا، اور بیماری کی حالت میں دعا، بیمار کی دعا، تو یہ سب دعائیں قبول ہوتی ہیں. کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا از ورشپ، دعا از اے ویپن آف مومنٹ. دعا تو عبادت ہے، عبادت تو کرتے رہنا چاہیے فریکوینٹلی. raising your hand facing the qibla, asking frequently, تو دعا ضرور قبول ہوگی. جب اس دل میں صرف اللہ ہوگا، توحید ہوگی، اللہ کی وحدانیت ہوگی، اور یہ یقین ہوگا کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے، یا اس سے بہتر مجھے عطا کریں گے. مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اور جو جسم پہ لباس ہوگا وہ حلال ہوگا، وہ پاک ہوگا، وہ طیب ہوگا. جو پیٹ میں رزق ہوگا وہ حلال ہوگا، وہ طیب ہوگا، وہ پاک ہوگا. وہ جگہ جہاں ہم دعا کر رہے ہیں وہ پاک اور صاف ہوگی. تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں موت دینا جب آپ ہم سے راضی ہوں اور ہماری مغفرت فرما چکے ہوں. اے اللہ ہماری موت کو باعزت اور آسان فرمانا. اے اللہ موت کے بعد ہمیں دوزخ اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اے اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمانا، ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں صالح اولاد اور صالح نسل عطا فرمانا. اے اللہ مسلمانوں، مسلم امہ پر اپنا کرم فرمانا، اور عالم اسلام پر اپنا کرم فرمانا، اور تمام انسانیت پر، کیونکہ اللہ تو رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب ہے. اس دعا پر آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ سب میری دعاؤں میں ہیں، پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور نیکسٹ ویڈیو اسی طریقے سے دل کی باتیں، کچھ پڑھ کر، کچھ دیکھ کر، اور یہ تمام تر باتیں جو میں نے آپ سے کہیں، جو میں نے آپ کو اوقات بتائے دعاؤں کی قبولیت کے، جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بتائیں دعاؤں کی قبولیت کی، وہ تمام تر احادیث پر مشتمل ہیں. جس کو چاہیے آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو حدیث نمبر، آیت نمبر بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ سے اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اور آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں، ٹچ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، اور دین کی باتیں دنیا کی باتوں کے ساتھ توازن کر کے ایک ساتھ سیکھتے اور سکھاتے رہیں اور آگے بڑھاتے رہیں. اللہ حافظ.